अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे दी गया। मुसल्लह अफवाज ने अवाम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन बनियान मरसूस की फतह पर अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हैं। मुसल्लह अफवाज ने 26 भारतीय दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया। भारत के S-400 निज़ाम को तबाह किया। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है, कोई शक में न रहे। हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा कर दिखाया। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार किया था, लेकिन उसने अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी समझा। आर्मी चीफ और DGISPR ने वाज़े किया था कि किसी भी जारियत की सूरत में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन बनियान मरसूस कौम से किए गए वादे की भरपूर तकमील है। इसी हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद साहब। आप मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, आपका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब। मैं तमाम दोनों दोस्तों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब शुरू करेंगे। ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब, ये जैसे मैंने अभी अपने इंट्रो में भी बताया कि जो एक कमज़ोरी समझा था भारत ने, हमने अमन की ख्वाहिश की थी, लेकिन भारत ने समझा कि शायद पाकिस्तान जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन जब जवाब दिया गया तो फिर दुनिया ने खुद देखा, जैसे DGISPR ने कहा था कि जब हम जवाब देंगे तो फिर हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर दुनिया को खुद से पता चल जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि अभी जैसे ये मार्का हुआ है ऑपरेशन बनियान मरसूस, तो ये कैसा रहा और पाकिस्तानी अफवाज ने भरपूर तरीके से अपना जवाब दिया और कौम से किए हुए वादे को पूरा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं, जैसे आपने पहले कहा, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ अल्लाह का, उस रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें बहैसियत कौम पाकिस्तानियों को इज़्ज़त दी जी। और इसके साथ ही मैं तमाम शोहदा और गाज़ियों को सलाम पेश करता हूँ और दुआ है कि जो शोहदा हैं अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और जो गाज़ी हैं अल्लाह उनको हिम्मत और इस्तकामत दे कि वो पाकिस्तान के दिफा के लिए मज़ीद अपनी कोशिशें जारी रखें, और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ है कि अल्लाह उनको जल्द सेहतियाब करे और वो फिर इस मुक़द्दस फ़रीज़े को सर अंजाम देने के काबिल हों। आपने बात की है इंडियन, जो उन्होंने हमारे साथ अटैक किया है, जो उन्होंने बिल्कुल ब्लेटेंट वायलेशन की है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, दुनिया के तमाम कवानीन की उन्होंने वायलेशन की है जी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हिंदुस्तान ने ये बहुत सोच समझ के ये इक़दाम उठाया था एग्रेशन वाला। लेकिन इसके अंदर जो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है वो भी एक तारीख का हिस्सा है इंशाल्लाह, और ये हिस्सा रहेगी। और ये सिर्फ इस सब कॉन्टिनेंट में नहीं, ये दुनिया के लैंडस्केप के ऊपर आइंदा वारफेयर में, और ख़ास करके जो एयर वारफेयर के जो एक्सपर्ट्स होंगे वो इसको एक स्टडी केस के तौर पे लेंगे कि इतनी बड़ी फोर्स खुद अपने प्लेस एंड टाइमिंग को खुद चूज़ किया, फोर्स को खुद चूज़ किया, और उसके बाद शिकस्त खाई, और उसके बाद दुनिया के पास गए इंटरवेंशन के लिए कि सीज़ फायर करो जी। इसके बहुत से पहलू हैं। मैं इसके एक पहलू की तरफ अमूमी तौर पे तवज्जो नहीं जा रही है, मैं उसकी तरफ आपकी और तमाम पाकिस्तानियों की तवज्जो दिलाना चाहूँगा। वो ये है कि जो इस वक्त इंडिया के अंदर जो लीडरशिप है मोदी की शक्ल में, और RSS और BJP के जो एक हार्ड लाइनर एक तबका मौजूद है जो विच हैज़ रिजन टू दी पार, और उसने दुनिया, इस इलाके का अमन नहीं बल्कि पूरी की दुनिया के अमन को दाव पे लगा दी है। उसकी बुनियाद ये है, उसकी बुनियाद है कत्ले आम करना जी, मुसलमान दुश्मनी इंडिया के अंदर और पाकिस्तान दुश्मनी इस सब कॉन्टिनेंट के सही, ये वो बुनियाद है। और दूसरी बात अगर एक मैं आपको और बता दूं इसके साथ जो बहुत डेंजरस है जी, मोदी और उसके जो क्लोज एसोसिएट्स हैं, पॉलिटिकल एसोसिएट्स हैं, वो मुझे उस लेवल के ना पढ़े लिखे लगते हैं, ना उनकी उस लेवल की ग्रूमिंग है कि जब वो इतने बड़े डेंजरस किस्म के जो स्टेप लिए हैं उन्होंने, ये जो पहलगाम को बहाना बना के जी, ये बिल्कुल इनका कोई रेलेवेंस नहीं बनता था, खास करके इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो स्ट्रेट वे हेल्ड इन अबेंस कर देना सही। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, आप अपर राइपेरियन है, हम लोअर राइपेरियन है, 1960 से ये मुआहदा चला जा रहा है, वर्ल्ड पावर्स ने और वर्ल्ड बैंक ने इसके अंदर इंटरवीन किया और उनकी फैसिलिटेशन से ये मुआहदा हुआ जी जी।
اور آپ ایک ٹورسٹ سائٹ کے اوپر اٹیک کو بہانہ بنا کے، ہم اس کو مذمت کرتے ہیں، حکومت پاکستان نے مذمت کی ہے اس واقعے کی، لیکن اس کو بہانہ بنا کے آپ 1.6 بلین لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں۔ جی جی بالکل، یہ انہوں نے بہت پلان کیا تھا، اور ان کا پلان بنیادی طور پہ یہ تھا، جس فورس کے ساتھ، جس وائلنس کے ساتھ، جس وگر اور جس میں کہتا ہوں رعونیت کے ساتھ انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا، اس کا بنیادی یہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو انٹیمیڈیٹ کیا جائے اور پاکستان کو سرنگوں کر کے پاکستان کو ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ بنایا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے ہیجمونک ڈیزائن ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اور خاص کر کے سب کانٹیننٹ پہ، اس پہ عمل کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں مودی کا یہ خواب پاکستان کے افواج پاکستان نے اور پاکستانی قوم نے پاش کر دیا۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کو جوڑتے ہوئے مودی کو بہت ٹائم لگے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل۔ بریگیڈیئر بابر علاؤالدین صاحب، جیسے کہ وعدہ کیا تھا پاک فوج نے اپنے عوام سے، وہ وعدہ پورا کر دکھایا، اور آج عالمی اداروں نے پاک فوج کی برتری کو تسلیم کر رہا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں کہ افواج پاکستان نے بہت پروفیشنلی، جذبے کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ اور قوت ایمانی کے ساتھ اپنے دشمن کا بھرپور جواب دیا ہے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ایک مضبوط فوج اسی طریقے سے اپنے وطن کی حفاظت کی ضامن ہوتی ہے، اور اس میں دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی مضبوط ہے، کتنی پروفیشنل ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کسی کو کوئی شک تھا تو وہ بھی دور ہو گیا۔ یہی ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، اور عددی اعتبار سے ایک بڑے دشمن کو جس طریقے سے ہم نے 8 گھنٹے کے دوران ہی ان کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان الحمدللہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اگر کسی سے بات کرے گا تو اب یہ کرے گا۔ اور یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یا پاکستان نے ریاست کے طور پہ کسی کو نہیں کہا کہ ثالثی کرے یا ہماری کو صلح کرا دے یا جنگ بندی کرائے۔ ہندوستان خود ہی بھاگتا ہوا گیا امریکہ کے پاس، اور پاکستان نے صرف رضامندی کا اظہار کیا، اور بنیادی ریزن اس کی یہ تھی کہ جب آپ نے پہلا امپیکٹ کریٹ کر کے کچھ پرپز اچیو کر لیا تو میرا خیال ہے بینگ اے رسپانسبل اسٹیٹ، ایک امن پسند ملک کے، یہ ایک اچھا اقدام تھا۔ اور اس کے اوپر جتنی بھی داد تحسین پیش کی جائے پاکستان فوج کی لیڈرشپ کو، چیف آف دی آرمی اسٹاف کو، چیف آف دی ایئر اسٹاف، نیول اسٹاف، پوری فوج کی لیڈرشپ، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ سیولین قیادت کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جب ایک سنکرونائز قسم کی ایفرٹ ہوگی، جب کوارڈینیشن ہوگی، ڈپلومیسی میں بھی اس دفعہ ہم نے دنیا کو بڑا پازیٹیولی انگیج کیا، اس کے بھی امپیکٹ نظر آئے۔ رن اپ ٹو دی وار میں اور ڈیورنگ دی وار پھر ملٹری قیادت نے جب ڈیسیجنز ہوئے، ڈیسیجنز بھی ٹائملی ہوئے، کوارڈینیٹڈ ہوئے، اور دشمن کو بہت واضح پیغام گیا۔ اور اب یہ صرف یہ اتنا سوچ رہے ہیں کہ اگر ہندوستان فوراً یعنی کہ 8 گھنٹے کے دوران اگر جنگ بندی کی طرف وہ خود ہی گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور وہ نقصان چاہے وہ نہ مانے، کچھ تو ہمیں پتہ ہے، کچھ عوام کو پتہ ہے، کچھ لوگوں کو نہیں پتہ، وہ صرف انہی کو پتہ ہے جو کہ ظاہر ہے وہاں تک کوئی دسترس رکھتے ہیں یا جہاں تک ان کی رسائی ہے۔ لیکن اب صرف یہ جان لیجئے کہ ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اور اس چیز کو وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ اور دوسری بات ہے، جیسے بریگیڈیئر مشتاق نے کہا کہ باندیا کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ظاہر ہے انتہا پسند ہے، وہ بنیاد پرست ہے، وہ مذہبی جنونیت اور نفرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی فوج نے ڈفر کیا ان کی پالیسیز کے ساتھ، جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے سینئر فوجی افسران کو ہٹایا بھی۔ یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھی پاکستان کی طرف سے، اینیمی فرسٹریٹڈ تھا، اینیمی ڈس جوائنٹڈ تھا، ان کے اندر کریکس تھے، وہ والی بات جو ہونی چاہیے وہ نہیں تھی، اور اسی کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، اور پوری قوم تشکر کا اظہار کر رہی ہے، خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ پوری پاکستانی قوم یونائٹڈ ہے، 25 کروڑ عوام اپنی فوج کے ساتھ، اور کچھ میرا خیال ہے کہ اس طرح یہ بہت ایک 98 میں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اس وقت یہ جذبہ تھا، یا ہم نے 65 میں تھا، 65 میں تھا، یا ابھی دیکھ رہے ہو ملا ہے، تو بہت اچھی ایک ملک کے لیے کامیابی ہے۔ فوج کے ہر افسر جوان کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، سلوٹ کرنا چاہیے، اور ان کی اس کامیابی پر وطن کے لیے جو ان کی اتنی بڑی انہوں نے ہمیں عزت دی ہے، ملک کا نام روشن کیا ہے، سرخرو کیا ہے، تو وہ لائق تحسین ہے۔ بٹ ابھی یہ ہے کہ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ انڈیا کو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، انشاءاللہ آگے بھی بہتر ہوگا۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، جیسے ابھی بریگیڈیئر بابر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم
ہم اس وقت برتری پہ ہیں، اس وقت ہمارا کانفیڈنس لیول بہتر ہے، ابھی ہم ڈیفینسو سے اوفینسو پوزیشن میں آ گئے ہوئے ہیں. تو اس پوزیشن کو بحال رکھنے کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہم اسی پوزیشن پر کھیلیں، اپر اینڈ کھیلیں اور اپنے دشمن کو جو ہے وہ ہمیشہ زیر رکھیں؟ الوی صاحب، یہ بات ہمیں بالکل نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت انڈین لیڈرشپ اور خاص کر کے مودی جو ہے وہ زخمی ہیں. صحیح. وہ انٹرنیشنلی بھی اس کو انجری ہوئی ہے، پولیٹیکلی بھی انجری ہوئی ہے، اور وہ اس وقت انڈر ٹریمنڈس پریشر ہے ود ان دی پولیٹیکل سرکلز آف انڈیا اٹ سیلف. بالکل. اس کی لیڈرشپ پہلی دفعہ بہت زیادہ کویسچنیبل ہو گئی ہے. صحیح. تو مودی نے اور ان کے ساتھیوں نے جو ایک جو حکومت کا اور اپنی رائز کا جو ایک سٹرکچر بنایا تھا، وہ ان کا سٹرکچر آج دھڑام سے گر گیا. صحیح. اب سوچنے والی بات یہ کہ کیا مودی اور آر ایس ایس اور بی جے پی جو ہے وہ اس کو آسانی سے ایکسیپٹ کر لیں گی؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. دی آنسر از بلینک کیپٹل نو. صحیح. اب میں یہ بات کیوں میں کر رہا ہوں؟ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں، جو ایسٹس کی بات ہے، چاہے وہ نیول ایسٹ ہوں، وہ ایئر ایسٹ ہوں، گراؤنڈ کے ہوں، وہ میزائل کے ہوں، ایئر ڈیفنس کے ہوں، وہ کسی شکل میں بھی ہوں، انڈیا کو شکست ضرور ہوئی ہے، لیکن آج بھی اس کے پاس ایسٹ پاکستان سے زیادہ موجود ہے. صحیح. لیکن الحمدللہ جہاں پہ انڈیا نے شکست کھائی ہے، شاید انڈیا کو اور انڈین جو لیڈرشپ تھی اس کو ان کو توقع نہیں تھی. جی بالکل. کل اگر آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سن رہے ہوں تو میں نے وہاں پہ بہت کنسنٹریٹ کیا. جو ڈپٹی چیف افیئر سٹاف تھے آپریشن، جو بریفنگ کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے بہت زیادہ زور اور بہت کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات کی تھی کہ ہم نے جو الیکٹرو میگنیٹو ویو والا جو اسپیکٹرم تھا، ہم نے وہاں پہ سپریمیسی حاصل کی، اینڈ الٹیمیٹلی وی ڈیفیٹڈ دی انڈین آن دیئر اون سوائل. اور جتنے بھی ان کے ویپن سسٹم تھے، وہ چاہے ٹرانسپونڈر تھے، وہ ریسیپشن کے اوپر تھے، وہ اوفینسو موڈ میں تھے، وہ جہاں پہ بھی تھے، جب ہم نے ان کے پلیٹ فارم کو چاہا ان کو بلائنڈ کیا. صحیح. اور وہ جو ان کی تھریٹ انویلپ جو ڈیولپ کیا جاتا ہے اس طرح کے ایسٹ کے ساتھ، ہم نے اس کو اپنی ول کے اوپر پنکچر کیا. بالکل. رافیل کی تباہی، S-400 بیٹریز کی تباہی. جی بالکل. اور براموس کا جو ایمونیشن سینٹر تھا اس کی تباہی. جی بالکل. آپ اندازہ کریں یہ اسٹریٹجک ایسٹ تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کے ساتھ جو دفاعی نظام ہوگا، جتنی بھی تھریٹ ان کو تھی، کیا ان کا پورا انتظام انہوں نے نہیں کیا ہوگا؟ بالکل کیا تھا. اگر وہ کیا ہے اور ہم نے سکسیسفلی اس کو پنکچر کیا ہے، تو اٹ مینز جو بات ڈپٹی چیف افیئر سٹاف نے کل کہی، میں 100% اس کو انڈورس کرتا ہوں. یہ وہ بیٹل تھی جس کو پروبیبلی انڈیا سمجھ ہی نہیں سکا، اور اس کو سمجھ تب آئی جب اس کے بہت سے ایسٹ اور اس کے بہت سے جو سینسر تھے، جو اس کے فائٹنگ کیپیبلٹی، ریسپانس جنہوں نے کرنا تھا، وہ ان اے گیون ٹائم فریم جب ہم نے چاہا، ہم نے ان کو بلائنڈ کیا، ہم ان کا تباہ و برباد کیا، اینڈ وی کیم بیک سکسیسفلی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیٹ از ہاؤ نمبر 1 کہ ہم نے ان کو اوفینسو موڈ میں وہ آئے، تباہ ہم نے ان کو کیا. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کے 70 to 80 اسٹیٹ آف دی آرٹ جو فلائنگ آبجیکٹس تھے، جو ان کی کیپیبلٹیز تھی، وہ ہوا میں موجود تھی. صحیح. لیکن الحمدللہ پاکستان کے ایئر ایسٹ جو ہیں اور گراؤنڈ ایسٹ جو ہیں، وہ ان 70-80 سے کوئی تباہ نہیں ہو. جی بالکل، سب باخیریت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر بابر علاء الدین صاحب، ایک دفعہ تو ہم نے اپنے دشمن کو کاری ضرب لگا دی ہے، جسے بریگیڈیئر مشتاق صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت وہ سیاسی طور پہ بھی زخمی ہے اور فوجی اعتبار سے بھی زخمی ہے. لیکن دشمن تو چونکہ دشمن ہوتا ہے، تو ہمیں افواج پاکستان کو، ہمیں پاکستانی قوم کو کتنی تیاری کرنی چاہیے تاکہ کسی ممکنہ کوئی مزید حملے سے، مزید کسی کانفلکٹ کی صورت میں ہم اسی طرح کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں؟ دیکھیے، تیاری کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان کی فوج الحمدللہ ہر وقت آپریشن میں پریپیئر رہتی ہے اور بڑی بیٹل ہارڈن فوج ہے. پچھلے 25 سال سے ہم دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں، کامیابی کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور یہ انڈیا کے لیے ایک یہ بھی بہت بڑا آئی تھنک ان کے لیے بدقسمتی تھی ان کی کہ ان کی ایسی فوج سے واسطہ پڑا ہوا ہے کہ جو ان چیزوں سے تو خیر بالکل ہی نہیں ڈرتے. آج انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا کہ یہ پاکستان کی فوج شاید وہاں پر بھی ڈپلائڈ ہے، یہاں پر بدری آ سکتی ہے، کس طرح آ سکتی ہے. اب اس کو کیش آن کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی، کہ اگر یہ ثالثی کی جو بات ہوئی ہے، یہ سیز فائر
کیا ہندوستان نے وقتی طور پہ جو کہ وہ ایک بہت بری پوزیشن میں تھے جان چھڑانے کے تو نہیں کیا؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کی سیریسنس کا پتہ چل جائے گا جب امریکہ کے ثالثی میں بھی وہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں دونوں کنٹریز کو۔ پاکستان نے بہت کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ کشمیر سینٹر سٹیج ہے، اس کے بغیر کوئی بات چیت ہو ہی نہیں سکتی، روٹ کاز وہی ہے، باقی چیزیں جو نا وہ ساری سطحی قسم کی ہیں، وہ اس سے لنکڈ ہے، مین تو ایشو ہے ہی کشمیر کا، وہاں پر پتہ چل جائے گا۔ ہمیں اپنے ڈپلومیٹکلی کارڈز بہتر کھیلنے چاہیے اور امید ہے کھیلیں گے، کوئی ڈپلومیٹکل ٹیم اچھا کام کیا ہے، ہندوستان انڈر پریشر ہے، لیکن بالکل میں اتفاق کرتا ہوں جو بغیر مشتاق بھی کہہ رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں مکار ہے، دھوکہ باز ہیں، وہ بدنیت ہے، جب تک کم از کم مودی ہے اس وقت تک تو آپ کوئی بہتری کی امید رکھ ہی نہیں سکتے، لیکن فی الحال آپٹمسٹک رہ کے ہمیں انٹرنلی جو اتنا ایک ناردر ہمیں گولڈن اپرچونٹی ملی ہے، پوری قوم یونائٹڈ ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ملک کی بہتری کے لیے ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے، سب کو مل کے اپنا حصہ بیچ میں ڈالنا چاہیے۔ پولیٹیکل اختلافات ہوتے رہتے ہیں، وہ جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن اس میں کوئی انتہا پسندی یا ذاتیات سے نکل کے آگے جانا چاہیے۔ فوج ہم سب کی ہے، فوج پاکستان کی بقا کی ضامن ہے، اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کتنا ضروری ہے ایک مضبوط فوج۔ دشمن کو اس صورت میں بھی ایک ناکامی ہوئی ہے۔ پھر ظاہر ہمارے بلوچستان میں اور کے پی کے میں جو ایشوز ہیں، زیادہ بہتر کنسنٹریشن فوج اس پہ کام کرے گی۔ مجھے اوور آل بینگ اے پاکستانی اس سچویشن سے چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کوئی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اپنے تمام پریکاشنری میجرز لیتے ہوئے ہمیں اپنے تمام بیسز کو فل کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور امید رکھنی چاہیے کہ جو اتنی بڑی کامیابی ہم اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا پاکستان کے لیے اوور آل انٹرنلی ایکسٹرنلی بہتری کے ثبوت اور بہتری کے ساتھ نظر آئیں گے۔ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے وہ کس حد تک سیریس ہے، آئی تھنک یہ تو اگلے چند دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا، لیکن ہم نے صرف اس پہ کوئی ڈپینڈ نہیں کیا ہوا۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں بھی بتا دیا تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور اگر انڈیا نے دوبارہ کچھ ہلکی سی بھی کوشش کی، جو کہ میرا نہیں خیال وقتی طور پہ جتنا موڈی اور اس کے ہماری پولیٹیکل ویک ہے انٹرنلی، ابھی وہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ہم الرٹ ہیں، ہمیں الرٹ رہنا چاہیے، اپنی تیاریوں کو اس طرح آگے رکھنا چاہیے، اور ملک کی مضبوطی کے لیے بہتری کے لیے باہمی طور پر آگے بڑھنا چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہر چیز پاکستان سے منسلک ہے، ملک سے منسلک ہے، اور جو اچھی سوچ جو ڈیولپ ہوئی ہے ملک کے اندر، جو کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے، اس کو ہمیں اس پہ کیش آن کرنا چاہیے اور اسی کو لے کے آگے چلنا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بریگیڈ مشتاق صاحب، ابھی یہ جو ابھی ذکر کر رہے تھے بریگیڈ بابر صاحب بھی کہ ملک کے اندر ایک ہم آہنگی ہے، ایک ہارمنی جو ابھی ہم نے دیکھی ہے، ایک ہم نے یکجہتی دیکھی ہے، اور آلموسٹ تمام سیاسی قوتیں، مذہبی قوتیں، ادارے، عوام سب ایک پیج پہ رہے ہیں، تو اللہ نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کی ہے۔ تو اس سب صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہم مستقبل میں بھی جو ایک قوم کی شکل میں اگر کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو تمام ادارے، عوام بشمول مذہبی و سیاسی جماعتوں کے سب ایک پیج پہ رہیں؟ الوی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، صحیح، لیکن میں جتنے بھی ٹیلی ویژن پروگرام یا ویلاگ یا جو بھی پچھلے چند دنوں میں بات چیت کی ہے، میں نے بہت محتاط الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ اس ملک کے جو تھریٹ ہے، میرے خیالات، میرے اختلافات وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، صحیح، دیٹ از نمبر 1۔ نمبر 2، اور جو ایک یکجہتی کی، یگانگت کی فضا اس ملک میں پیدا ہوئی ہے، کم از کم میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی لفظ سے اس کو دھچکا پہنچے۔ صحیح۔ Having said that، میں بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی ڈیفیشنسیز ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں ہمیں بہت خوش ہیں، ہمیں خوش ہونا چاہیے اللہ کے شکر کے ساتھ، جو بھی ڈیفیشنسیز ہیں ہمیں بڑے، جتنی بھی ہماری مقتدر حلقے ہیں اس وقت، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہے یا چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان کے اندر ہے، یہ انیشیٹو انہوں نے لینا ہے۔ پہلے بھی انیشیٹو انہوں نے لیا ہے اور پاکستانی قوم نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ جو چیزیں ملک کے اندر اور یگانگت کو بڑھا سکتی ہیں، ہمیں وہ سارے سٹیپ لینے چاہیے، اور اس کی ذمہ داری اس وقت رولنگ ایلیٹ کے اوپر ہے۔ صحیح بات۔ اور میں اس سلسلے میں ایک تھوڑی سی گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ایک پرسیپشن تھی کہ پتنی کو اس طرح کی بات ہوئی تو وہ شاید میرے منہ میں خاک، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے جسم کے اندر خون پاکستانی ہو، ہوا پاکستان کی ہو، پاکستان کا سب کچھ ہو،
اور کوئی بھی ہو پاکستان تحریک انصاف کا، وہ پاکستانی پہلے ہے، تحریک انصاف جس میں کا کوئی بعد میں شک ہے۔ نہیں، بالکل یہی اور چیز، وہ- اسی کا تو ہم نے وہ ثبوت جو دیا ہے، تو اللہ نے ہمیں عمران کامیابی سے خان نے نوازا جو ہے۔ کہا تھا اختلافات پھر اپنی جگہ پہ، عمران خان نے بالکل۔ کہا تھا I still would quote، یہ پاکستان بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری، اور ہم نے یہ صحیح۔ ثابت کر کے دکھایا۔ اور یہ بھی بات آپ کو بتاؤں، کوئی کسی سے احسان نہیں کیا، یہ ہماری قومی اور پیدائشی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ، جو اس ملک کا شہری ہے وہ وفادار رہے صحیح۔ اور وفاداری نبھائے۔ بالکل ٹھیک۔ تو میرا یہ اس بات کرنا کہ جی وہ تحریک انصاف والے تھے نہیں تھے، it's not a question to be asked even، یہ سوال پوچھا ہی نہیں جانا چاہیے۔ بالکل، یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع کے اوپر ہمیں اپنے ذاتی اختلافات بلا کے آگے چلنا چاہیے۔ بالکل آپ کی بات بریگیڈیئر صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ بریگیڈیئر بابر صاحب، یہ جو آج ابھی ڈی جی ایم او کی ہاٹ لائن پہ بات چیت ہوئی ہے اور جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حوصلہ افزا ہے، یہ بہتر رہا ہے؟ ڈی جی ایم اوز کی دیکھیں، ڈی جی ایم اوز کی بات ہوتی رہتی ہے، وہ آپریشنل میٹرز کی وہاں پر بات چیت ہوتی ہے، انہی کی کوارڈینیشن ہوتی ہے اسی سلسلے میں آپس میں، اور یہ ڈی جی ایم اوز کا رابطہ جو ہے یہ رہتا ہے، یہ ہاٹ لائن جو ہے یہ کبھی نہیں قائم ہوئی، یہ ہمیشہ سے ہے، اور ڈی جی ایم اوز کی تو ڈیورنگ دی کانفلکٹ بھی آپس میں رابطہ رہتا ہے۔ ابھی اس کانٹیکس میں جو ان کی آپس سے بات چیت ہوئی ہے، چلے ایک خوشائند ہے، لیکن وہاں پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو بات چیت ہوتی ہے، جو ہوئی ہوگی، آپریشنل کوارڈینیشن کو سیز فائر کے حوالے سے بات چیت، بیسک آپریشنل میٹرز کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، جہاں پر کچھ اسپیشلی لائن آف کنٹرول پہ کچھ ایشوز ایٹ ٹائم آ جاتے ہیں، وہ حساب سے اچھی بات ہے۔ لیکن جو ڈیسیژنز ہونے ہیں، جو نیگوشیشنز ہونی ہے، جیسا جب جنگ بندی ہوئی تھی، یار وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہونے ہیں، گورنمنٹ ڈپلومیٹک لیول پہ ہونے ہیں، ڈی جی ایم اوز کا رابطہ بحال ہوا ہے، اچھی بات ہے، اس کو پازیٹیو لینا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا، انسان کو، بندے کو پازیٹیو سوچنا چاہیے، آپٹیمسٹک رہنا چاہیے، اور بہتری کی امید رکھنی چاہیے، خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ آپٹیمزم اور خوش فہمی میں فرق ہے، ہمیں اپنی تیاری رکھنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہم نے اپنی تیاری رکھنی اور امید کی جانی چاہیے کہ چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی، ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھائے گا۔ اور جو دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو کہیں بھی اس وقت فالو آؤٹ کرتا ہے، اس وقت اگر کوئی اور لائن لیتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ہمیں اس چیز کو بالکل ابھی کیجولٹی نہیں بننے دینا چاہیے۔ ایک اچھی فضا بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ فوج محتاط رہ کے کرنا چاہیے۔ بالکل آپ کی بات ہر لحاظ میں محاسبہ ضروری ہے، یہ نہیں ہو سکتا، پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور مجھے یقین ہے کہ جتنا کنسنسس ملک میں ڈیولپ ہوا ہے، اس طرح کے ایلیمنٹس کو ابھی لوگ خود ہی آگے نہیں آنے دیں گے، ان کو خود ہی ڈسکریج کریں گے، اور سب سے بہتر ہوتا بھی وہی ہے کہ پبلک کے اندر اتنی اویئرنیس ہو کہ پبلک اس طرح کے ایلیمنٹس کو آگے نہ آنے دے۔ صحیح ہے جی، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا۔ یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے، ناظرین حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، انشاءاللہ یہیں سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا۔